अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानियत की भलाई के लिए और इंसानियत की तालीम व तरबियत के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का अज़ीमुश्शान सिलसिला वज़ा फरमाया और उसके अंदर एक खूबसूरत ऐसी हस्ती जिन्हें अबुल अंबिया जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जिनका नाम मुबारक है और अबुल अंबिया आपको करार दिया गया और कुरान करीम ने उनके हवाले से बयान फरमाया वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या क़द कानत लकुम उस्वतुन इब्राहीम। कुरान करीम ने कहा कि कुरान करीम के अंदर ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और 29 सूरतों के अंदर मुख्तलिफ़ मुकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया गया। अगर कहा जाए तो 69 मरतबा जो है कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा पढ़ने को मिलता है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका में आपकी सीरत को समझने सीखने का हमें भरपूर जो है मौका मिलता है और हम आपकी शख्सियत के बारे में जान सकते हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और आपकी ज़ात पाक ऐसी ज़ात है जिस ज़ात पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसवा हसना भी कुरान करीम में करार दिया है। आपकी ज़ात जो है बहुत सारी हमें वहाँ से असबाक मिलते हैं, आपने कुर्बानियाँ दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी कई मरतबा आजमाइश की और आपको आजमाइश में कामयाब पाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुत्तकीन का इमाम भी फरमाया और इसके साथ साथ इमाम इंसानियत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को करार दिया। यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो है आज उम्मत मुस्लिम उसको ज़िंदा करती है, क्योंकि ज़िलहज्जा के जब दिन आ जाते हैं करीब तो सब जगह पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया जाता है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बात की जाती है। तो कोशिश की जाती है कि सुन्नत इब्राहीमी को जब ज़िंदा करते हैं तो उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत का तारुफ़, आपकी ज़ात पाक के कमालात और आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब की बात की जाए। तो इसी मुनासबत से आज हमने अपने प्रोग्राम में मुनासिब जाना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और फ़ज़ाइल व मनाक़िब के हवाले से बात की जाए और इस अज़ीम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो आज मेरे साथ मेहमान उलमाए किराम और स्कॉलर हज़रात का जय्यद किस्म का पैनल मौजूद है, मैं उनका तारुफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अल्लामा मोहम्मद तैयब कुरैशी साहब, पेशावर से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। आप चीफ खतीब हैं खैबर पख्तूनख्वा के और चेयरमैन हैं मुत्तहिदा उलमा बोर्ड हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के। और उनके साथ साथ स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, अल्लामा पीर सैयद वसीमुल हसन नकवी अल हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों मेहमानों के शुक्रगुजार हूँ। और अगर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए तो मैं मुफ्ती तैयब कुरैशी साहब से जानना चाहूँगा, मुफ्ती साहब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जब इंसान फ़ज़ाइल पढ़ता है, यकीनन मैं समझता हूँ कि मिल्लत इस्लामिया का असासा है और यकीनन अगर कहा जाए कि दीन इब्राहीमी की अगर सही मानों में अगर कोई जानशीन कोई उम्मत है तो वो उम्मत मुस्लिमा है। लेकिन उम्मत मुस्लिमा को जानशीनी के साथ साथ अगर आज के दौर की हम बात की जाए, नौजवान नस्ल की बात की जाए, आज के जिस दौर से गुजर रहे हैं उनको किस कदर ज़रूरी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत का तारुफ़ करवाना और उनकी जो आमद का मकसद था, उनकी बेसत का मकसद था, उनकी नबूवत का जो मकसद था वो किस कदर ज़रूरी है बताना। और कुरान करीम में और नबी करीम अलैहिस्सलाम के फ़रामीन मुबारक के अंदर आपके जो फ़ज़ाइल बयान हुए, मैं चाहता हूँ कि आप नाज़रीन तक अपने मुख्तसर से और ख़ूबसूरत अंदाज़ में बयान फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो किबला शाह साहब, मैं आपका मशकूर भी हूँ, लेकिन मैं इस पर भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इतना अहम मौजू आपने उजागर किया है। आप यकीन जानिए, मुझे वाकई दिली मुसर्रत है हो रही है और खुशी हो रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र तो पहले तो क्या हक अदा किया जा सकता है, छोटा मुँह और बड़ी बात। बेशक आप खुद ये अपने बयानिए में फरमाया, व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। और कहीं पे कहा कि व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, और कहीं पे फरमाया सलामुन अला इब्राहीम। ये तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कुरान में। और जैसा कि आपने भी फरमाया, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं और सबसे ज़्यादा फजीलत वाले पैगंबर हैं। उनके बाद अगर अंबिया में से का दर्जा है
تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ بے شک۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی نے سیکھنا ہے، جیسے قرآن ہمیں کہتا ہے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کے لیے تو اگر کوئی پیار محبت اور کسی سے چاہت ہے اور محبت کا کوئی معیار اور پیمانہ ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو کوئی اگر اللہ سے عشق و محبت کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے، ڈھنگ سیکھنا چاہتا ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیں سبحان اللہ۔ کہ اللہ محبت اور پیار کس طرح کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ اپنی محبت کا صلہ بھی جو دیتے ہیں تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے کہ تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ اپنی وہ شخصیات جو دل کے بڑے قریب ہوں، اس کا ڈھنگ طریقہ تو شاید لوگوں نے بھی سکھلا دیا، عاشقوں نے اپنے معشوق سے سکھلا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کو ایک درس بھی دیا اور ایک طریقہ سکھلایا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ خود دیکھیں ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی پیدائش، پھر آپ جوانی دیکھیں اور ان کی توحید کا عقیدہ دیکھیں، اللہ اکبر۔ پرستی کے خلاف ان کا جہاد دیکھیں، اس میں بھی جو چیز اصل میں مضمر تھی وہ یہی تھی کہ انسانوں کو انسانیت کی غلامی سے اور یہ جھوٹی جو خدائیاں ہیں ان سے آزاد کر کے جو حقیقی مالک اور خالق اس کائنات کے ہیں اس کی غلامی میں اور ان سے محبت میں دے دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا، اور جتنا وہ موحد ٹھہرے، جتنا عقیدہ اللہ کی ذات پہ تھا۔ میں ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں وہ ہستی ہیں جنہیں سب سے پہلے جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کہ وجہ بھی یہ ہے کہ جب نمرود انہیں آگ میں ڈال رہا تھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گویا نعوذ باللہ خدا نخواستہ برہنہ کیا، انہوں نے کپڑے اتار دیے، تو اللہ رب العالمین نے اس انعام میں پھر حکم فرمایا کہ ابراہیم جنت کا لباس اس کے بدلے میں پہنایا جائے گا۔ کیوں نہ یہ اعزاز دیا جائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب پر توکل اتنا زیادہ ہے کہ جس آگ مجھے ڈالا جا رہا ہے اس آگ سے بچانے والا میرا رب ہے، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کے اوپر اتنا توکل تھا، اللہ کو بھی اپنے اس پیارے بندے سے اس قدر ہی زیادہ محبت اور پیار تھا، تو یہ اعزاز تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنتا ہے۔ مفتی صاحب بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی اور غلامی میں لا کے کھڑا کرنا تھا۔ شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بات کی گئی اور اسلام کی بات کی گئی اور کہا گیا کہ دونوں کی روح ایک ہے، دونوں کا مقصد ایک ہے، اور ملت اسلامیہ کو خاص طور پہ کہا گیا کہ ملت اسلامی کی دعوت وہی ہے جو ملت ابراہیمی کی دعوت تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کے اصل وارث جو ہیں ملت اسلامیہ والے ہیں۔ کیا آج ہم اس دعوت کا مقصد سمجھ پائے ہیں اور اس نہج پر دعوت دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ شاہ جی۔ یقیناً جو آپ نے فرمایا اور مجھ سے قبل مفتی صاحب بھی جو بات فرما رہے تھے، جو ملت ابراہیمی اور جو دین ابراہیمی کی بات ہے، تو میں اس پہ سب سے پہلے، کیونکہ آڈینس کو آپ تو یقیناً لرنڈ آدمی ہیں، آڈینس کو اس بات پہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ دین اللہ کا ایک ہی ہے جس کو اسلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جی وہ کرسچینٹی ہے، وہ جدائزم ہے، یہ اسلام ہے، یہ اللہ کا ایک ہی دین ہے جو دین اسلام ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کائنات آخر الزمان نبی علیہ السلام تک وہ ایک ہی دین تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ ایک ہی دین تھا۔ اب اس میں یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً وقت کے مطابق، زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق احکامات بدلتے رہے اس کے اندر، بے شک، اور ان احکامات کی پھر اس کے بعد جیسے جیسے چلتا رہا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں پھر اس دین کو مکمل کر دیا گیا۔ تو یہ تکمیل دین جو ہے وہ دین ایک ہی ہے۔ تو گریجولی تھرو دا پیسج آف ٹائم اس کی جو ہے احکامات نازل ہوتے رہے، ویریبل پرسن ٹو پرسن، کلچر ٹو کلچر، ٹائم ٹو ٹائم اینڈ پلیس ٹو پلیس۔
تو اس کے بعد پھر جیسے حالات ہیں، اب جیسے افریقہ کے، عرب کے، پاکستان کے اندر جو ہمارے صوبے ہیں ان کے ہر جگہ کلچر تہذیب الگ ہے، لیکن اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں وہ دنیا کائنات میں ایک ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کے اندر جو ہیں کچھ چیزیں جو ہیں فروعی معاملات میں، احکامات کے معاملات وہ بدلتی رہیں۔ یہی جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا رہا کہ دین اسلام تھا اور وہ دین چلتا رہا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جب آپ کی ذات اقدس آئی، جب آپ کا وقت آیا، تو اس کے آگے پھر ایک ہی انبیاء، آپ جد الانبیاء، ابو الانبیاء تھے، تو وہاں پہ آ کے جو ایسا دین تھا جس میں بڑی ہمارے آج کل جو ڈیوائن ریلیجن ہیں جن میں عیسائیت، یہودیت اور اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، تو یہاں یہ تینوں جو ہیں وہ یکجا ہوتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی دو علیہ وسلم کی اولاد ہیں آپ، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی طرف سے جو ہے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء آتے ہیں، تو وہیں سے جدائزم و کرسچینٹی جو ہے وہ وہاں سے لیسن لیتی ہے۔ تو ہمیں یہ اس لیے ملت ابراہیمی کہا گیا کہ ہم جو کلیم کرتے ہیں کہ وی گاٹ دا ڈیوائن ریلیجن، اس کلیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر قرآن اس پہ بار بار دعوت دیتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ڈیوائن ہو، اگر تم تمہارے پاس الہامی کتاب ہے، تم توریت اور زبور کے ماننے والے ہو، انجیل کے فالور ہو، تو پھر آؤ نا ابراہیم علیہ السلام پہ آ کے اکٹھے ہو جاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی دین ہے، اس کے اندر جو تم نے اپنی طرف سے اضافے کر لیے ہیں ان کو چھوڑو، اور واپس آ کے جو اخلاص اور جو ہے وہ دین خالص ہے وہ آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے دوبارہ مل جائے گا۔ اور یقیناً جو آپ نے شاہ جی بڑی پیاری بات بیان فرمائی نا کہ جو اصل مقصد تھا اس دعوت کا، توحید جو تھی اس کا بنیادی مرکز تھا، اور توحید کا جو پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اس کی خاطر جو مصائب اور مشکلات کا آپ نے سامنا کیا، یقیناً اسی قربانیوں کے باعث اللہ رب العزت نے آپ کو سلام پیش کیا اور آپ کو انسانیت کا امام بنایا۔ میں مفتی طیب قریشی سے جاننا چاہوں گا، مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ قرآن پاک نے تو فرمایا قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور دوسرے مقام پر نبی کریم علیہ السلام کے والے سے فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے یہ مسلمانوں کے لیے آج کے دور میں کیسے اسوہ حسنہ قرار دی جا سکتی ہے، اور کیا وہاں سے ہمیں اسباق مل سکتے ہیں؟ شاہ صاحب، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کائنات بنانے کا، یعنی انسانوں کو تخلیق کرنے کا مقصد اور کائنات کے بنانے کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سبحان اللہ۔ اور اس دور میں آپ دیکھیں کہ یہ امت تو محمد الرسول اللہ کی امت ہے، جی، لیکن قربان جائیں آپ دیکھیں، ایک تو اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کی صبح تک کے لیے ہم آپ کو رہتی دنیا تک کا امام، رہتی دنیا کے لیے امام بناتے ہیں، قال انی جاعلک للناس اماما۔ چنانچہ یہ امت تو حضور علیہ السلام کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پورے کا پورا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ حج بیت اللہ جیسی ایک بڑا جو رکن ہے اسلام کا، اور ہر سال اتنا زیادہ تاکید کے ساتھ دنیا جہان سے لوگ جاتے ہیں حج بیت اللہ۔ آپ دیکھیں بیت اللہ دیکھیں، طواف دیکھیں، سعی دیکھیں، منا دیکھیں، عرفات دیکھیں، جہاں جہاں پہ جائیں تو قربان جاؤں ہر جگہ پہ اللہ رب العالمین نے وہ ساری متبرک جگہ جو ہیں، وہ ساری متبرک اعمال اور رسوم جو ہیں، وہ ساری اس خاندان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ ہر نماز میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور ہر سال جو سب سے بڑا آپ دیکھیں ایک ایونٹ ہے حج بیت اللہ، وہ سارے کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تو اسی سے یہ بات محسوس بھی ہوتی ہے اور یہ بات آیا ہے کہ یقیناً اس سیرت میں کچھ تو ہے، وہ رول ماڈل سیرت ہے وہ سیرت، اس لیے انسانوں کو اتنی پابندی سے ہر سال اس کی تذکیر کرائی جاتی ہے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپناؤ اور ان کی سیرت کو اپناؤ۔ اور آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑی بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ یہ تھی کہ حاجت روا اور مشکل کشا ذات ایک اللہ رب العالمین کی ہے، اور اگر انسانوں پر حق ہے تو سب سے زیادہ حق اللہ رب العالمین کا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر انسان اس بات کا پابند ہے
کہ وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اللہ کی دی ہوئی کتاب جو جس زمانے میں تھی، یعنی اس کے احکامات کی بجاوری اور اس کے نفاذ کے لیے کاوشیں اور کوششیں کرنا، یہاں تک کہ وہ آگ میں ڈال دیے گئے۔ لیکن آپ ثمرہ بھی دیکھیں تو یہ جو قرآن ہمیں خود بتاتا ہے، عقیدہ ہو اللہ کی ذات پہ، نفع ہوگا، ضرر ہوگا، فائدہ نقصان، یہ سارا اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھ، آگ میں بندہ ڈال دیا جائے تو آگ کی وحشت دیکھیں، اس کی تکلیف دیکھیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہوئے فرشتہ آ کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور پوچھتا ہے۔ انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آگ تو واقعی ایک خوفناک چیز ہے، لیکن سبحان اللہ عقیدہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آپ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ میری کوئی خدمت ہے، یعنی آپ کے متعلق مجھے آپ سے کسی قسم کے فائدے کا نہ میرا تقاضا ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے اگر وہ مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں جل جاؤں گا، کوئی مجھے جلنے سے نہیں روک سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میرے اللہ مجھے بچانا چاہیں تو یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو بھی کبھی کہا جا سکتا ہے یا آگ بھی کبھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں ابراہیم کے عمل نے یہ کر دکھایا، اور اللہ آگ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھنڈی ہو جاؤ، اور پھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھی ٹھنڈا نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو اس سے تکلیف پہنچے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نقطہ بیان کیا مصعب آپ نے کہ کلنا یا نارو کونی برد و سلامت، ٹھنڈی ہو جائے لیکن سلامتی والی ہو جائے۔ اور یقیناً آگ کا کام تو جلانا فطرت ہے، لیکن آگ سے بچانا یہ میرے عرش والے کی قدرت ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنی قدرت دکھانے پہ آتا ہے تو فطرت جو ہے اس سے جو ہے بچا کے دکھاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا کے دکھایا، حضرت اسماعیل کو چھری سے بچا کر دکھایا، یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ ناظرین کرام، بڑا خوبصورت سلسلہ جاری ہے گفتگو کا، علماء کرام مزید خوبصورت گفتگو فرمائیں گے، اور یہاں پہ ٹائم ہوا ہے شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آ کے مزید جاننے کی کوشش بھی کریں گے، اور حضرت ابراہیم کے فضائل و مناقب کے بارے میں مزید پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، آپ بات کرنا چاہ رہے تھے، سید وسیم الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بسر صاحب، یہ فرمائیے کہ ہم نے بار بار بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کی کہ اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، اور یہ خوبصورت حکمت تھی کہ ایک طرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا، اور مفتی طیب قریشی صاحب نے بڑا دقیق اور خوبصورت نقطہ اس میں بیان بھی فرمایا۔ یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں، آزمائش اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے مومنوں کی آزمائش کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، خوشی کے اندر تھوڑی سی پریشانی دے کر دیکھتا ہے کہ کتنا کوئی میرے قریب ہے، کہ اگر میں خوشی میں تو یہ شکر ادا کر رہے ہیں تو آزمائش میں کیا کرتے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ آزمائشیں نبی کریم علیہ السلام کی گئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، ان کی آزمائش کی گئی۔ تو یہ جو انبیاء کا جو سلسلہ اللہ نے فرمایا ہے اور ان کا جو رول ماڈل ہمارے لیے قرار دیا ہے، آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی زبان پر شکوے لے آتے ہیں، اللہ کے شکوے ہم نعوذ باللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اس پہلو سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں اسامہ صاحب، سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر اسوہ حسنہ کی اگر ہم بات کریں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سملیرٹیز جو ہے نا وہ دیگر انبیاء سے ویسے تو بہت سی ہیں، لیکن جو مین اس کے اندر ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے بت قدوں کو توڑا اور وحدانیت الہیہ کا پیغام لے کے ادھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور اقدس دیکھیں، حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس دیکھیں، کہ یہاں بھی کعبے کے اندر بت تھے، اور میرے نبی علیہ السلام اسی طرز پہ، اسی لیے اسوہ حسنہ ابراہیمی جو ہے وہ اسوہ حسنہ رسول کائنات بنا، اور رسول کائنات کے اسوہ حسنہ جو ہے وہ پوری امت کے لیے، تو وہ بت قدے اور توحید باری تعالیٰ کا پیغام تھا۔ اب اس میں ہمارے ہاں جو آزمائشیں مصیبتیں ہیں، تو کوئی بھی ایسا، میں تو اکثر اپنے آڈینس سے اور اپنے دوستوں سے اپنے سب سے کہا کرتا ہوں کہ ہم یہاں پہ آئے ہی دکھ کے ساتھ ہیں۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ ہم دنیا میں انجوائے کرنے آئے ہیں یا یہاں پکنک منانے آئے ہیں، یا وی آر ہیئر ٹو جسٹ سیلیبریٹ اور ڈیز اینڈ دین ول گو بیک اینڈ ریٹرن ٹو اللہ، دیٹس ناٹ دا کانسیپٹ۔ اور اس میں تو اب یہ باقاعدہ ریسرچ ہے کہ ہم انسان یہاں کی مخلوق ہیں ہی نہیں،
ایک یہ بھی ایک دکھ کی ہمارے لیے غم کی بات ہے کہ ہم وی ڈونٹ بلانگ ٹو دس پلانٹ. دنیا کی ہر، اس پہ اگر میں ایک دو پوائنٹ عرض کر دوں گا کہ دنیا کی ہر مخلوق جہاں رہتی ہے وہ اپنے اصل حالت میں رہتی ہے، تکلف کے ساتھ نہیں رہتی. جو قطب شمالی میں وہ ریچ ہے نا، وہ -سیلسیس میں 40 سیلسیس میں بھی رہتا ہے نا، تو اس کو کبھی سردی نہیں لگی. موسم بدلے تو وہ اپنے حال میں رہتا ہے. جو پانیوں کے اندر ہیں، جو فضاؤں کے اندر ہے، گرمی سردی بہار خزاں میں، ان کے لباس نہیں بدلتے، ان کا رہنا وہ اسی گھونسلوں میں رہتے ہیں، انہی غاروں میں رہتے ہیں. اگر وہ کھاتے ہیں، جو گوشت کھاتا ہے وہ کچا ہی کھاتا ہے، جو سبزی کھاتا ہے وہ کچا ہی کھاتا ہے. اسی طرح ان کو کوئی دائمی مرض نہیں ہے کہ یہ جناب اس کے دادے کو یہ مرض تھا اور ہنی نو اگو پترا نو مرض لگ گیا ہے. وہ وباؤں کے ساتھ جانور اور پرندے مرتے ہیں، ان کے ساتھ دائمی مرض نہیں ہے. ہمارا انسان کا یہ ہے کہ ہم موسم بدلے تو ہماری حالت بدلتی ہے، ہمیں دائمی مرض بھی ہیں. ہماری خوراک جو ہم یہاں کی اصل خوراک کھا نہیں پاتے، ہم اس کو پکا کے ڈھال کے کھاتے ہیں. تو اٹ مینس کیا مطلب اس کا نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں. تو کہاں سے آئے ہیں کہ ہمیں اللہ نے جنت میں بنایا، کہا تم جنت میں رہو، آدم علیہ السلام کو، سیدہ حوا کو، اور وہاں سے پھر ہم ایک حکمت کے تحت، جس کو قرآن نے کہا ھذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، اس کے قریب نہیں جانا. تو آدم علیہ السلام جو ہے وہ چلے گئے اور حکمت کے تحت ہم زمین پہ آ گئے. تو جب ہم اپنے اصل مقام سے ہٹ گئے تو دکھ تو شروع ہو گیا تب سے. تو ہمارے اب دکھوں سے، غموں سے ہمیں نبرد آزما ہونا ہے. وی آر پنشڈ، ناٹ آدم علیہ السلام. ہم بحیثیت انسان، میں آدم کی بات نہیں کر، میں آدمیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پہ ایک ایسے عمل کی وجہ سے آئے ہیں اور یہاں سے دکھ اور غم کی جگہوں سے آئے ہیں. اگر کسی کو کائنات میں دکھ نہ ہونا ہوتا تو رسول کائنات کی ذات تھی، جو رسول کائنات اللہ کے حبیب تھے، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے. جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی ایک انبیاء دیکھ لیجئے، نبی دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، حضرت آدم کو دیکھیے کہ سگے بیٹے ان کے جھگڑ رہے ہیں اور وہ ایک بیٹا دوسرے کو قتل کر رہا ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کی دکھ کی بات نہیں تھی. انبیاء جو ہیں اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، ان کی آزمائشیں ہو رہی ہیں. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یہ ٹیسٹ ہے نا یہ کہ یہ بندہ، اچھا یہ اس میں آزمائش میں باقی بات میں بعد میں کرتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں جی اللہ امتحان لیتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے جی اس کا مطلب نعوذ باللہ جو آج کل کے جو ایتھیسٹ ہیں، وہ جو سو کالڈ مسلمز ہیں، وہ جی اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے امتحان کا تھا. تو وہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ اللہ امتحان دکھاتا ہے. وہ دکھاتا کیسے ہے؟ تاکہ یہ دیکھو یہ بھی میرا بندہ ہے اور تم بھی میرے بندے ہو. اس نے اس حالات میں کتنا صبر اور کتنے استقامت کے ساتھ گزارا، تو تم اس کو فالو کرو. یہ ہے اسوہ حسنہ. اس کا معاذ اللہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ٹیسٹ پاس ہونا ہے کہ فیل ہونا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ میں نے ایسا بنایا ہے، اس کو تم نے فالو کرنا ہے، اس کو اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہے. اس کو دیکھو گے اگر یہ کر سکتے ہو تو وائی ناٹ یو ہیو ٹو بی اوبیڈینٹ. سو اس میں جو حضرت سیدنا ابراہیم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بالا صفات ہے. آپ نے جب پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں ہے. اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ یتیمی ہے. تھوڑے سے 6-7 سال عمر ہوئی، والدہ کریمہ چلی گئی. اس کے بعد پھر جو محبوب دادا تھے وہ چلے گئے، پھر حضرت ابو طالب جو چچا تھے وہ چلے گئے. اعلان نبوت فرمایا تو اس سے بڑا غم کیا ہوگا کہ 2 صاحبزادیوں کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر میں یہ پریشانی. پھر اس کے بعد جو فالورز تھے ان پہ تشدد تھا، گھر میں پریشانی تھی. میرے نبی نے اس تشدد کو برداشت کیا. اور the most difficult thing is to leave your place, to migrate one place to another place. یہ سب سے مشکل کام ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے چلے جانا، اور نکالنے والا بھی آپ کا سگا رشتہ دار. اللہ اکبر. اور دیکھیں اگر سیرت پڑھیں تو یقیناً شاید ایسا فیل ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم واقع ایسا کہ بہت دکھ کے ساتھ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو یہ وہ موقع تھا جو مکہ کو چھوڑا تھا. تو سگا چچا، اب میرے نبی اللہ کی توحید کو بیان کرتے ہیں عکاظ کے میلے میں، تو سگا چچا پیچھے کھڑا ہو کے اشارے کرتا ہے کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ کہ اس کی عقل ٹھیک نہیں ہے، نقل کفر نباشت. میرے نبی بات کرتے ہیں خدا کی وحدانیت کی تو بت پرست وہی رشتہ دار میرے نبی پہ مٹی شادی جو آپ نے اپنی بات کی تھی نا کہ اس میں کیا خوبصورت حکمت ہے اور کیا سملیرٹیز ہیں کہ دونوں مطلب ابو الانبیاء جو ہیں ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، دونوں جو دعوت دی ہے توحید کی دعوت، اور ان کے ساتھ جو رویے تھے جو آگے سے قوم کا جی بالکل چیزیں انہوں نے کی. تو یقیناً ہمارے لیے اس میں آزمائشوں کے جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں سے گزرنے کا طریقہ اور ہمیں یقیناً وہاں سے اسلوب ملتا ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ دیکھیں اسلوب دعوت جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، یہ بھی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آپ کیونکہ ایک بڑے ادارے، معتبر جو ادارہ ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں، اور ایک بڑی جو تاریخی پاکستان کی جامع مسجد محبت خان مسجد ہے اس کے ماشاءاللہ چیف خطیب بھی ہیں. تو آپ کے تو ماشاءاللہ مدارس بھی ہیں، لوگوں کو آپ سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں.
آپ استاد اساتذہ ہیں، تو یہ فرمائیے کہ جو آج ہم اسلوب دعوت اپنا رہے ہیں اس میں کون سی چیزیں جو ہیں جن میں بہتری کی گنجائش موجود ہے؟ آپ کیا سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ اسلوب دعوت جو انبیاء نے ان لوگوں کے ساتھ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے جو دعوت پیش کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس علاقے کے اندر، قبائل کے اندر، کیونکہ اس کے اندر تو بکھرے ہوئے لوگ تھے، تو وہاں پر آپ نے اتنے سرداروں کے سامنے جب وحدانیت کا پیغام رکھا، اس کی آج اگر ہم جو سمجھتے ہیں اسوہ حسنہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو ہمیں اسلوب دعوت میں کیا اسوہ مل رہا ہے؟ شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کسی دائی کے لیے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پہ تو وہ خود بھی عمل پیرا ہو اور اس سے وہ مطمئن ہو، یہ بنیادی چیز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر کسی کو اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ خود اس عقیدے میں کس حد تک جو ہے آپ کے پاس مضبوطی اور خود ثابت قدمی ہے، یہ بنیادی شرط ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدائی تائید جو آپ کے قول اور فعل میں آئے گی تو وہ اس صورت میں آئے گی کہ جب آپ خود اخلاص اور للہیت کی اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کا در امتیاز ہی یہی ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ تو انبیاء علیہ السلام کا تو سب سے بڑا یہ کہ وہ خود اس درجے پہ فائز ہوتے ہیں، اور جو بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یعنی وہ دل سے کہہ رہا ہوتا ہے اور خود اس پہ وہ عمل پیرا بھی ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام جب یہ مشرکین کے سارے جتنے داؤ پیش تھے ساری چیزوں سے گزرے، پھر انہیں دلیل کی بنیاد پہ تاروں کا، سورج کا، چاند کا، ساری چیزوں کا پھر انہوں نے ان کے ساتھ ایک مناظرہ کیا۔ آخر میں پھر وہ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض۔ اور پھر آگے جا کے آپ دیکھیں کہ جس چیز کا وہ پرچار کر رہے ہیں، جس چیز کے لیے دعوت دے رہے ہیں، تو کتنی مضبوطی سے، گویا ایک مبالغے والی صورت ہے، وہ کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا۔ اور سبحان اللہ، قربان جاؤں، سب سے جو بڑا تاریخی اور مضبوط جملہ، اب آپ دیکھیں کتنے عزم سے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس مخمصے میں پڑے رہیں کہ کون حق پہ ہے؟ یقیناً میں حق پہ ہوں کہ میرے پاس اللہ کی کتاب کی دعوت ہے، میرے پاس اللہ کی وحی ہے، میرے پاس اللہ کا پیغام ہے۔ تو میرے آپ کے درمیان یہ کنفیوژن اور ٹینشن حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں ہی نہیں، یقیناً میں حق پہ ہوں کہ میرے پاس اللہ کی ہدایت ہے۔ اور پھر آپ وہ خود دیکھیں کہ میں نے نہ ظلم کیا، میں نہ شرک میں مبتلا رہا، وہ ساری خرابیاں جو آپ لوگ کرتے رہے میں نے نہیں کی، تو یقیناً میں حق پہ بھی ہوں، میں امن میں بھی ہوں، اور جیت یقیناً میری ہوگی، اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین کا پیغام جو ہے وہ تم لوگوں کو دے رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو ظلم سے نکالنے کے لیے میں یہ سارا پیغام اور کاوشیں کوششیں کر رہا ہوں۔ تو یقینی بات یہ ہے کہ دلیل ہونی چاہیے، لازمن ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دلیل کے لیے پڑھا لکھا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی دلیل دے رہے ہیں اس کا آپ کو علم ہو۔ بالکل ایسے۔ اور تیسری سب سے بنیادی چیز ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، وہ ثابت قدمی ہے۔ ثابت قدمی، صحابی آئے نا حضور سے کہا کہ حضرت ایک جملے میں بس بتا دیں کہ میں وہ اپنا لوں کہ دین کیا ہے، مجھے اس کی سمجھ آ جائے، تو آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اللہ اکبر۔ بس یہ کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور اس پہ ڈٹ جاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ۔ بالکل ایسے۔ اور یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں یہی پیغام مل رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس میں جو اسلوب دعوت جو ہے، جو داعیان ہیں ان کے لیے یقیناً بڑا سبق ہے، ہمیں اس میں صبر بھی کرنا ہے۔ یقیناً بعض اوقات جب ہم تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سخت رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ صبر جو ہے، استقامت جو ہے، یہ بڑی ضروری ہے۔ اور جو دعوت ہم دینے جا رہے ہیں، یہ دعوت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہے،
تو اللہ اور اس کے رسول نے دعوت کے جو ہمیں اسلوب سکھائے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا. بعض اوقات یقیناً ہم تبلیغ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو تبلیغ کے جو میں سمجھتا ہوں اسلوب ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے سمجھائے ہوئے ہیں ہم ان سے سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے راہ سے ہٹ جاتے ہیں تو یقیناً پھر ہمیں مزید جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. شاید یہ فرمائیں کہ دیکھیں ہم بات کر رہے تھے پہلے بھی آپ نے یہ بات کہی کہ جب ہم ایک سسٹم میں آگے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم ایمان کے دائرے میں الحمدللہ داخل ہو گئے تو یہاں پہ تو اپنی مرضی نہیں ہے, یہاں پہ تو سر تسلیم خم ہے. اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ سیکریفائز بھی کرنا ہے, اثار بھی کرنا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے ہمارے دین کے اندر فرمایا گا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بھی یہ تو پیغام دے رہی ہے نا کہ اللہ نے حکم دیا کہ بیوی کو اور بیٹے کو بے آب و گیا وہاں چھوڑ کے آ جائیں اور اس کے بعد بیٹے کی قربانی دے دیں. تو آج دین قربانی مانگتا ہے, ہم سیکریفائز مانگتا ہے ہماری خواہشات کی, تو کیسے ہم اس چیز کو ڈیل کریں؟ شاہ جی اس میں بڑی ہمارے لیے سمپل سی اور سادہ سی پیغام ہے کہ دیکھیں ہم کسی جگہ جاب کرتے ہیں, وہ ہمیں سیلری دیتے ہیں 30,000 40,000 50,000 اے منتھ, جب تک ہم ان کے اس ٹائم کے اندر رہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ کا ڈیوٹی ٹائم ہے تو وی کین ناٹ سے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس, یو آر پیڈ فار دیٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈو وٹ دے وانٹ. رائٹ آفٹر دیٹ آپ اس کے سیلری لیں گے, اس کے بعد آپ ان آور سے نکل جاتے ہیں, دین وہ جو آپ نے وہ سیلری لی ہے دین یو کین انجوائے, یو کین اسپینڈ دیٹ منی جیسے آپ چاہتے ہیں. میں اس کو اسی طرح ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہم ٹائم ہے نا, جو حضرت مفتی صاحب نے پہلے فرمایا الا لیعبدون, کہ ہم یہاں آئے ہیں بندگی کے لیے. جی بالکل. ہمیں اللہ نے یہاں جو ٹائم ہے وہ 20 سال ہے, 40 سال ہے, 50 سال ہے, 70 سال ہے, تو ہم اس ٹائم پہ آئے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لیے. لیکن جیسے ہی اللہ ہمیں اس کے بدلے میں جیسے ہی ہم اس دنیا سے اگلی منزل پہ جائیں گے, وہ جنت کے اندر میں نے کہیں نہیں دیکھا خدا نے یہ کہا کہ یہ قانون یہ نہیں ہے, تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے وہ نہیں کرنا. دین وٹ وی ول ارن ٹوڈے وی ول انجوائے اوور دیئر. دین پھر اللہ نے ہمیں اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا. یہ امتحان گاہ دنیا, یہ امتحان گاہ دنیا. تو وی ول وٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ, وی ول گیٹ آور لائف in the other after this life, اور وہ جو لائف ہوگی وہ ٹوٹلی ایک لگزریس کانسیپٹ آف لائف ہوگا. یو کین ناٹ امیجن کس طرح کی وہ زندگی ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کیا, آپ کا کویسچن اس میں بنیادی یہ تھا کہ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ سر تسلیم میں خم جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے ہم اپنی خواہشات کو کیسے قربانی دیں. تو سیکریفائس کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ ہم کما رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کس کے لیے؟ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے. ایوری تھنگ از سیکنڈری آفٹر می اینڈ مائی چلڈرن. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اگر اپنی ذات کی بات آئی تو کہا کہ میں آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, کود گئے. اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا چاہ رہے تھے, اور ڈھالا انہوں نے. یہ جان بھی اس کی دی, جان بھی اس کی دی ہوئی ہے. اگر اس کے بعد پھر بیٹا آیا, اور بیٹا بھی اکلوتا, وہ بھی آفٹر 80 ایئرز 86 ایئرز اولڈ, ایک جگہ میں نے پڑھا. اب اس بڑھاپے میں ایک بیٹا, اور وہ بھی سب سے پیارا, بوڑھے بڑھاپے کا سہارا, جب اللہ سے پیغام آیا کہ اب آپ نے اس کو سیکریفائز کرنا ہے, تو ناٹ اے سنگل مومنٹ ہی اسٹاپ اینڈ تھنک. جیسے ہی پیغام آیا بیٹے کو پکڑا اور پکڑ کے لے گئے. کس لیے؟ کہ they were ready to sacrifice his own son. کیوں؟ کہ بیٹے سے زیادہ اس اللہ کے حکم کی جو اہمیت ہے. بیوی کو کہا گیا کہ چھوڑ کے آ جاؤ, بیٹا اور بیوی. وہ مکہ میں جو آج مکہ المعظمہ ہے اس وقت تو نہیں تھا, وہ ریگستان تھا, بے آباد جگہ تھی, تو وہاں پہ چھوڑ کے آ جائے. اس سے بڑی قربانی کیا ہوگی؟ یہی قربانی پھر آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ لیجئے کہ مکہ میں پیدا ہوئے, بیٹیاں مکہ میں رہ گئیں اور خود مدینہ طیبہ میں چلے گئے. اسی طرح پھر قربانی کی بات آئی تو وہ جو قربانی تھی کربلا کے میدان میں, آپ دیکھ لیجئے آپ نے کیسی قربانیاں دی. تو یہ آپ ایک ایک لمحہ جو ہے نا ان کو دیکھتے رہیں کہ وہ, اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا بہت ذکر آتا ہے کہ ہمارے رسول کائنات, یو کین سے اف ایم ناٹ رانگ, اف مفتی صاحب سے قرآن کرتے ہیں, آئی تھنک کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واز دا ریفلیکشن آف ابراہیم علیہ السلام, اور ان کے دین کو جو جس طرح اس وقت اس میں جو انہوں نے مینوپولیٹ کر دیا تھا, جو کرپٹ کر دیا تھا ان لوگوں نے جو دعویٰ کرتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں, میرے نبی نے ان کے دعوے کو غلط ثابت کرتے ہوئے اس کو پیوریفائی کر کے اپنی ذات کے
پیغام کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ اگر تم ابراہیمک ریلیجن پہ یقین رکھتے ہو تو اس طرف آؤ، یہ ہے دین ابراہیم۔ سبحان اللہ، بالکل یقیناً جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظریات جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو انسانیت کی فلاح کے لیے تھے، یقیناً اس میں بھی سملیرٹیز تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ جب میں معراج اور اسراء کے سفر پہ تھا تو میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو اگر میں قول و فعل کے اندر ان سے مطابقت رکھتا ہوں تو یقیناً میرے جو اپیرنس ہے، میری جو ظاہری شکل و صورت ہے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے مشابہ ہے، اور آقا علیہ السلام کے الفاظ مبارک کہ مجھے ان کے چہرے میں اپنا چہرہ نظر آیا، تو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد بھی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب یہ فرمایا کہ جب فضائل کی بات کی جاتی ہے تو شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی بات بھی ہوتی ہے، تو قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک وصف جو ہے وہ بیان کیا، جس کی آج یقیناً ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے بڑے تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں اسلاف، ہمارے بزرگ، وہ یقیناً کوشش کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وصف پر چلنے کی۔ مہمان نوازی کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو آپ جس خصوصاً پاکستان کے جس خطے میں رہتے ہیں وہاں پہ تو اس چیز کو بڑا فالو کیا جاتا ہے، اور یقیناً پاکستان کے الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ پاکستانی قوم کے اندر یہ مہمان نوازی پائی جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ہم میں کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں بحیثیت انسان۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ وصف ہے، اس حوالے سے ہمیں سیکھنے کا کیا موقع ملتا ہے؟ شاہ صاحب بڑا زبردست سوال فرمایا اپنے جناب علی۔ گزارش یہ ہے کہ وہ تو ہم جو بعض گفتگو کرتے ہیں کبھی بڑا اس میں اختصار سے کام لے لیتے ہیں یا اپنے موضوع کے حد تک کرتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے تو آپ دیکھیں کئی زیادہ پہلو ہیں جن کا احاطہ ایک مجلس میں کرنا مشکل ہے۔ یہ تو اب بالکل ایک الگ باب ہے کہ ماشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی، اور ان کے ہاں کبھی اکیلے کھانے کا تصور نہیں تھا، خود پیغمبر ہو کے وہ پھرتے رہتے تھے، اپنی گھر کی بارادریوں سے آواز دیتے تھے لوگوں کو کہ بھئی کوئی ہے اللہ کا بندہ جو میری میزبانی میں یہ میری دعوت قبول کرے اور وہ کھانا کھائے اور میں اس کا اکرام کروں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اپنی جگہ، لیکن انبیاء علیہ السلام کا کردار، یعنی وہ عام انسان کی طرح رہتے تھے، بستیوں میں رہتے تھے، علاقوں میں رہتے تھے، اور ان کی ساری زندگی اسی سے تعبیر تھی کہ وہ کیا کہتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ تو وہ تصور کہ لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنا، لوگوں کی پریشانیوں کا حل کرنا، لوگوں کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنا، یہ تو ساری کی ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ اس سے عبارت ہے۔ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اہل علم خاص کر، اور پھر عام لوگ جو ہیں جو بحیثیت مسلمان ہیں، ہم لوگوں میں اس معاملات میں بہت بڑی شدت سے کمی واقع ہوئی ہے کہ ہم لوگ مہمان نوازی کا جو تصور تھا، دسترخوان کا جو تصور تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں کچھ ظاہراً ہیں اور کچھ بڑی پوشیدہ ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں بڑی ہوئی ہیں، رزق کی وسعتیں ساری اس کے ساتھ ہیں، تو اس میں کمی آئی ہوئی ہے اور جس کے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی صرف یہ نہیں کہ قرآن میں نمرود نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا بس یہاں تک عبارت ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں اس پیکج میں شامل ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتائی۔ تو اگر یہ معمولی بات ہوتی تو پھر قرآن میں کیوں اس کا ذکر ہوتا، ان کی مہمان کیوں ہوتے؟ اور یقیناً دیکھیں جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کی بات کی گئی، یہاں پہ خصوصی طور پہ اس وصف کو بیان کیا گیا، ہمیں سمجھانے کے لیے کیا گیا۔ یقیناً آج ہم سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات جو اقوام ہیں ان کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، وہاں بل پے کرنے کے لیے کچھ دوست اکٹھے ہو کے جائیں تو بل پے کرنے کی دوڑ لگ جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اکثر ایسا مجھ صاحب اور شاہ جی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب کھانا کھا لیا جاتا ہے تو پھر وہاں سے کھسکنے کی تھوڑی سی جلدی کوشش کی جاتی ہے کہ بل جو میرے حصے میں نہ آ جائے، لیکن یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے، وہ اپنا دسترخوان بچھا دیتے تھے۔ خود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کی، وہاں سے جذبہ اور جو جذبہ تھا اثار کا وہی ہمیں ملتا ہے۔ شاید یہ فرمائیے کہ جذبہ اور اثار کی ہم نے بات کی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اگر بات کی جائے سیرت کی، وہاں جذبہ ایثار ہے، قربانی ہے اور احساس ہے ہمیں ملتا ہے. تو میں چاہتا ہوں جاتے جاتے آپ اس پہ ایک میسیج دے دیجئے کہ سنت ابراہیمی جو ہے وہ یہ جذبہ ایثار بھی ہے، قربانی کا جذبہ جو ہے وہ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے. تو آج ہمیں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے جو سبق ملتا ہے وہ اہم کیا ہے؟ اس سبق، بنیادی سبق، آپ جتنا بھی آپ کے تعلیمات کو دیکھ لیجئے، آپ کے کردار کو دیکھ لیجئے، آپ کی اس میں ایک بنیادی چیز ہے کہ absolute submission to اللہ، obedience، غیر مشروط اطاعت، نہ ذات کی فکر، نہ بیٹے کی فکر، نہ بیوی کی فکر، وہ ساری فکریں اللہ کے حکم کے بعد ہیں. تو یہ ایک بنیادی ایک پیغام ہے. اسی لیے آپ کا نام جو ہے، میرے والد کریم رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے اندر اسی کا نام اونچا ہے جس کا دسترخوان وسیع ہے. آپ نے دسترخوان کی بات کی کیونکہ وہ انبیاء میں سے آپ دیکھ لیجئے، اولیاء میں سے دیکھ لیجئے، آپ علاقے کے سرداروں اور چودھریوں کے ڈیروں میں دیکھ لیجئے کہ ایک 100 مربع کا مالک ہے، اس کے ڈیرے میں سے پانی کا گلاس نہیں ملتا. ایک 10 ایکڑ کا مالک ہے اور وہاں پہ لسی پانی ملتا رہتا ہے، تو وہ چودھری ہوگا، وہ 100 مربع والا چودھری نہیں ہوگا. تو یہ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور ایک مجھے فکرہ یاد آ گیا، وہ I don't know the name of that person but میں نے کافی پرانا پڑھا ہوا تھا. The bee is honored not because she labors but because she labors for others. کہ شہد کی مکھی قابل عزت ہے، دوسری مکھی بھی اس طرح محنت کرتی ہے، وہ بھی اسی طرح اٹھتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، لیکن محنت کے بعد why the bee، شہد کی مکھی جو ہے وہ قابل عزت ہے اس لیے کہ شہد کی مکھی جو کھاتی ہے نا، وہ کھا کے دوسروں کے لیے سرو کرتی ہے. دوسری مکھی جو ہے وہ جراثیم اگلتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء علیہ السلام، کیونکہ ذکر آج کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، تو انہوں نے جو کیا وہ ذات کے لیے نہیں کیا، حکم الہی میں کیا اور مخلوق خدا کے لیے کیا، انسانیت کے لیے کیا. یقیناً انسانیت کے لیے. آج ہمیں یہ سبق ہے کہ ہم جو بھی کریں ذات کے لیے نہ دیکھیں، ذات کی نفی کریں، اللہ کی حکم اور اس کے ساتھ اس کے مخلوق کے لیے محبت رکھیں. سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت شکریہ شاہ جی آپ کا اور مفتی صاحب آپ کا. آپ نے اس موضوع پر ہماری بڑی بہترین رہنمائی فرمائی. یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات پاک کے فضائل و مناقب تو اتنے زیادہ ہیں، اس مختصر سے پروگرام میں ان کا آتا کیسے ممکن ہے. انشاءاللہ اس میں مزید پروگرامز بھی کریں گے ہم، مختلف جو ان کی شخصیت کے پہلو ہیں اس پہ ایک ایک پروگرام کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو آج کے پروگرام میں جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش بنتا ہے. اور یہی سیرت کا پیغام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا پیغام. اور دین ابراہیمی کی جو اگر ملت اسلامیہ وارث ہے تو ہمیں اس پیغام کو آگے لے کے جانا ہے اور سر تسلیم خم کرنا ہے اللہ کے حکم کے آگے، نبی کریم علیہ السلام کے حکم کے آگے. جو اطاعت کا حکم فرما دیا گیا، اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کے اندر اپنی زندگی گزارنی ہے. کیونکہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم ایک دائرے کے اندر آگے ہم اپنی مرضی کے ساتھ وہ افعال نہیں کر سکتے. ہم نے جو کچھ کرنا ہے سر تسلیم خم کرنا ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سرنڈر کرنا ہے اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے. اور اگر اللہ آزمائش بھیجے، اگر تمہیں آزمانے کے لیے، تو دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت میں اس آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور ان بندوں کو آزماتا ہے جو میرے رب کو سب زیادہ محبوب ہوتے ہیں. ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ اگر ہمیں آزما رہا ہے تو ہم اللہ کی نظر میں آئے ہیں. اللہ ہمیں اپنے قبول فرمائے ہماری ان عبادتوں کو، اور جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان سے معاف فرما دے. اور ہمیں جو جذبہ احسار ہے، قربانی کا جذبہ جو ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ احساس کا جذبہ جو ہے، اور جس طرح مفتی طیب صاحب نے فرمایا تھا کہ مہمان نوازی کا جذبہ جو ہے، اور اسلوب دعوت جو سیکھنے کا ہمیں جو طریقہ کار سمجھایا گیا، ہمیں ان سارے پہلوؤں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.